अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की फ़राहमी के हवाले से नोटिस जो हैं उनका इजरा कर दिया है। ये नोटिस जो हैं गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेजे गए हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनको भी 14 अप्रैल को तलब किया गया है। ये तलबी जो है ये चेंबर के अंदर है और जो मुरासला लिखा गया है इन सब अफराद को, उसमें ये बात कही गई है कि फ़ंड्स की अदम फरहमी तौहीन अदालत से बड़ा मसला है। अब ज़ाहिर है कि ये हुकूमत जो है वो इस बारे में बता चुकी है, फ़ंड्स की फरहमी के हवाले से ज़ाहिर है इनकार किया जा चुका है और सेक्रेटरी ख़जाना को और गवर्नर स्टेट बैंक को तमाम रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक से कहा गया है कि वो वसाइल दस्तयाब के हवाले से बताएं और सेक्रेटरी ख़जाना को भी तमाम रिकॉर्ड के साथ तलबी हुई है। अब क्या यहाँ अदालत ने जो है वो एक रेस्ट्रेंट से काम दिया है और ज़ाहिर है कि इसका इस सतह के ऊपर जो है वो कोई फ़ैसला होगा, ये मामला आगे बढ़ेगा। इसके अलावा फ़िज़ाओं के अंदर इस चीज़ की भी बात गोश्त है कि मुज़ाकरात जो है उसका आगाज़ होना चाहिए। सियासी क़ुव्वतें जो हैं उनको मिल बैठना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ कानूनी, आइनी, सियासी, मुआशी बहरान का शिकार है और इसकी कीमत जो है वो कोई और अदा नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अदा कर रहे हैं। लिहाजा इस हवाले से कोई मुस्बत तर्ज़ अमल जो है उसको अपनाया जाना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सिरे की तलाश है कि आगाज़ जो है वो कहाँ से हो। एक जानिब जो है वो इस तर्ज़ का रवैया है कि अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हो सकता, और दूसरी जानिब ये सोच भी कार फरमा है कि ठीक है, अगर मेन क़यादत मिलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर नीचे की सतह के कायदीन जो हैं वो मिल बैठें और कोई रोड मैप जो है उसका अंदाज़ा लगा लिया जाए कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। बहरहाल इस वक्त एक स्टैंड स्टिल की सी कैफियत है और बहरान जो है उस पर तशवीश का इजहार जो है वो अब काफ़ी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि अब ये संगीन होता जा रहा है। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे इर्द गिर्द बहुत सी तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं और उन तब्दीलियों के हवाले से भी बहुत से सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। ज़ाहिर है कि चीन इसको स्पीयरहेड कर रहा है और ये मामलात जो हैं वो अमेरिका को माशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी चैलेंज कर रहे हैं। इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे और सूरत हाल जो है वो आगे चल कर क्या पाकिस्तान के लिए किस कदर सूदमंद और फ़ायदा मंद हो सकती है, ये वो मामला है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान जो हैं वो सेनेट की जो कायमा कमेटी है बराए दिफा उसके चेयरमैन हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आपके कीमती वक्त का। ज़रा पहले यहाँ से शुरू करें कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना और इन सब को जो है वो नोटिस जारी किए हैं। 14 को अपने चेंबर में बुला लिया है कि हुक्म अदूली का मामला है कि फ़ंड्स कहे गए थे, इजरा नहीं हुआ। और जो मुरासला लिखा गया है रजिस्ट्रार की जानिब से उसमें ये बात कही गई है कि ये तौहीन अदालत से ज़्यादा बड़ा मसला है। हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह के ऊपर है, आप क्या देख रहे हैं कि हम ये जो नोटिस दिए गए हैं और अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया है और चेंबर में बुलाया गया है, अदालत ने रिस्ट्रेंट से काम लिया है, एक और मौका फराहम किया है हुकूमत को, या आपको लग रहा है कि ये अब सूरत हाल जो है ये बहुत गंभीर हो गई है? जी अस्सलाम वालेकुम जी नदीम साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बुनियादी तौर पर तो बुरहान जो है वो बढ़ता जा रहा है पिछले चंद हफ्तों से, बल्कि मैं तो कहूँगा एक साल से, कहूँगा 2022 का सारा साल इसी चीज में सियासी चपकलिश में रहा। बुनियादी मसला पाकिस्तान का इस वक्त सियासी है, कानूनी नहीं। कानूनी मसाइल जो हैं वो उसका नतीजा है जो सियासी डेडलॉक है, जो सियासी चपकलिश है, जो सियासी महाजराई है।
اور بنیادی طور پہ جب جو مین فریقین ہیں پاکستان کی سیاست میں، چاہے وہ حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو، جب تک وہ مل بیٹھ کے کچھ رولز آف دا گیم نہیں بنائیں گے، ڈائیلاگ شروع نہیں کریں گے. میں نے تو آپ کو پتہ ہے کہا بھی ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور میرا تو ویو ہے کہ اس کے کچھ بنیادی اصول اگر ہم طے کر لیں تو ایک راستہ نکل سکتا ہے، ورنہ اس دلدل میں ہم پھنسے جائیں گے. سو بنیادی ایشو جو ہے آج جو ہوا ہے وہ عکاسی کرتا ہے سیاسی بحران کا. وہ اس کا بنیاد نہیں ہے، بنیاد سیاسی محاذرائی ہے. شاہد صاحب، آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی مذاکرات کی بات کی تھی. اب گزارش یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ایک طرف ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جوڈیشری بھی ان کے ساتھ ہے، دوسری طرف پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاید اسی طرف کھڑی ہے. اب ایسی صورتحال میں یہ جو ٹکراؤ ہے، اس میں سے مذاکرات کہاں سے نکل سکتے ہیں جب ریاستی فیصلہ ہو کہ انتخابات ایک ساتھ ہوں گے؟ ایک تو یہ واضح کر دیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہمارا صدر تھا، میں وضاحت کر دوں، اس میں تھا، اس میں ہماری سیکیورٹی اور فوج بھی آتی ہے، اس میں عدلیہ بھی آتی ہے، اس میں نوکرشاہی بھی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو حمایتی ہیں یا ایلائز ہیں جسے کہتے ہیں بزنس بیرنز یا میڈیا مغلز، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے. اس وقت ابھی اسٹیبلشمنٹ نہیں بننے والی ہے. جوڈیشری ایک طرف ہے، دوسرے لوگ ایک طرف ہے، بلکہ میں نے تو کہا ہے کہ پاکستان میں اس کو 5 قسم کے ستون ہیں پاور سٹرکچرز کے. اسلام آباد میں چیف جسٹس، راولپنڈی میں چیف عوامی سٹاف، لاہور میں عمران خان صاحب، کراچی میں زرداری صاحب، اور لندن میں میاں صاحب. ان 5 کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو میرا جو فارمولا ہوگا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یہ ایشو ذات پات کا تو نہیں ہے، ایشو سیاسی جماعت کا صرف نہیں ہے، ایشو پاکستان کے مستقبل کا ہے، پاکستان کے عوام کا ہے، جو اس کو بڑے مایوس بیٹھے ہوئے ہیں کوئی راستہ نکالے. تو میرا فارمولا سمپل ہوگا، 3 بنیادی اصول آپ پہلے طے کر لیں کہ اس پر ہم سب اگری کرتے ہیں. ایک، آئین کی بالادستی، دوسرا پارلیمنٹ محور ہو فیصلہ سازی کا، اور تیسرا یہ ہے کہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اداروں کے ساتھ اس کا خاتمہ، فوری سیز فائر، چاہے کوئی فوج کے ساتھ لڑ رہا ہے یا کوئی دوسرا اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ. اور اس کے بعد فوری طور پر انیشیٹوز لیے جائیں. میرے خیال میں اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے جو پیش رو ہیں اسد کیسر صاحب، ان کو بلائیں، ان کو دعوت دیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے استعفے دیے ہیں قومی اسمبلی سے، ان کو واپس دعوت دیں آنے کی، پارلیمنٹ کے اندر تک کے فیصلے ہوں، اور ساتھ ساتھ سیاسی ڈائیلاگ شروع ہو جائے رولز آف دا گیم کا، جس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم جو اس وقت حکومت ہے، اس کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی صاحب اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب مذاکرات شروع کریں سیم ٹریک پر کہ کس طرح سیاسی رولز آف دا گیم سیٹل کریں، تاکہ جو الیکشنز ہوں، اور یہ الیکشن کا سال ہے اس سال 2023 انشاءاللہ، وہ اس کے نتائج بھی قابل قبول ساری سیاسی قوتوں کو ہو. تو میرے خیال میں ہمیں راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ راستہ شاید نکل آئے گا. مشاہد صاحب، آپ کی بڑی ایک ویلڈ یہ تجویز ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی تقسیم ہے، ہم دیکھتے رہے ہیں اوور دا ایئرز، وہ کوئی نظریات کے اوپر ہوتی تھی، سیاسی اختلافات کے اوپر ہوتی تھی، اور ایک گنجائش ہوتی تھی جس میں مل بیٹھا جا سکتا تھا. اس وقت جس طرز کی سیاست ہو رہی ہے وہ تقسیم بنیادی طور پر نفرت کی بنیاد پر ہو رہی ہے. ایک طرف کلٹ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سیاست ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلٹ اور سیاست کین کمبائن ٹوگیدر؟ دیکھیں یہ ایشو نہیں ہے، دونوں فریقین کے پاور بیس ہیں، عوامی حمایت بھی ہے، اپنا پولیٹیکل ایک سوچ بھی ہے، اور اس کے باوجود تقسیم کے باوجود اگر پچھلے سال آپ نے دیکھا 14 مختلف قانون سازی ہوئی فاٹف کے ایشو پر. اس تقسیم کے باوجود اتفاق رائے سے جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا. اس تقسیم کے باوجود سب نے سراہا کہ جنرل عاصم منیر چیف عوامی سٹاف بنے.
اس تقسیم کے باوجود آپ نے دیکھا کہ سب کہہ رہے ہیں بشمول عمران خان صاحب کہ IMF جانا بڑا ضروری ہے. تو جو ایشوز ہیں آپ نے ماضی میں دیکھا کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں میں کر رہا, لوگ اکٹھے ہوئے, مل کے قانون سازی بھی ہوئی اور اس کے مثبت نتائج آئے. میں اس کی بات کر رہا ہوں فاٹیف کی, میں بات کر رہا ہوں کہ یہ خوش اسلوبی سے ملٹری ٹرانزیشن بھی ہوگی. تو یہ کوئی ناممکنات میں تو نہیں ہے نا. ہم ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نریندر مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں. ہم نے ماضی میں دہشت گردوں سے بھی گفتگو کی, ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا. تو ہم آپس میں بات کرنے میں کیا قباحت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ایگو, اپنی ذات پات, اپنی سیاسی اور گروہی اختلافات اور وفاداریاں جو ہیں پارٹی کے حوالے سے جو وابستگیاں ہیں اس سے بالاتر ہو کے اس وقت پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کا سوچنا ہے. کیونکہ جو بحران اس وقت ہیں اقتصادی, سیاسی, دہشت گردی کے حوالے سے اور ایک امید کی بالکل فقدان ہو گیا ہے, تو وہ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے اس راستہ دینے کے لیے تاکہ عوام کو کچھ امید ہو کہ ایک امید کی کرن ہے, وہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قائدین ہیں, ہم پولیٹیکل لیڈرز ہیں, تو we should not let our people down. مشاہد صاحب, یو آر ویری فیو جو سیکورٹی اور پالیٹکس کمبائنڈ ٹوگیدر, آپ اس پہ ایکسپرٹ ہیں. یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک روز پہلے ہی پارلیمنٹ کے اندر سلیکٹڈ مارشل لاء کی بات کی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 10 سالہ فریم ورک کی انہوں نے بات کی اور جو جنرل فیض کے مستقبل کے حوالے سے پلان تھا جو اس کا ذکر کیا, فوج نے ایز اے انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو بچایا ہے؟ جنرل باجوہ کی باتیں بھی اس امر کی عکاسی کر رہی ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر عمران خان کا سیاسی رول جو ہے اس طریقے سے تسلیم نہیں کیا جا رہا تو اس کے باوجود مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جس راستے سے آپ آتے ہیں اسی راستے سے آپ جاتے ہیں. منصوبہ بندی تو اپنی ہوتی ہے, خواہشات اپنی جگہ ہے سیاست طور پر. قرآن شریف میں لکھا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْخَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے منصوبہ بندی کی, اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی کی, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بندی کرنا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ کنجی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہے, بندوں میں نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف صاحب کا دور تھا 2007 میں, ان کا الیکشن کی بات ہو رہی تھی, اس کو NRO کا بھی ہوا تھا ایگریمنٹ کا ذکر بھی زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا. تو ایک مجھے پیپر دیا گیا, پلان بنایا گیا کہ اب مشرف صاحب کو کس طرح ہم نے پاور میں رکھنا ہے 2017 تک, اگلے 10 سال. کہ 2007 میں یہ ہوگا, پھر 2012 میں یہ ہوگا, پھر 2017 تک ان کا ٹینیور چلے گا. تو یہ 6 مہینے بعد وہ فارغ ہو گئے تھے. اور اس فارغ ہونے میں جیسے خود زرداری صاحب نے اب کہا کہ امریکہ بھی شامل تھا, سیاسی قوت میں شامل تھی, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی. تو یہ پلاننگ اپنی جگہ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2017 سے یہ مسئلہ شروع ہوا جب میاں صاحب کو نکالا گیا. اس میں جوڈیشری استعمال ہوئی, عدلیہ استعمال ہوئی, جسے میں کہتا ہوں سافٹ کو کیا گیا. تو وہ سارا انتظام یہی تھا نا کہ ان کو نکالنا ہے, ان کو لانا ہے. تو جن کو لائے پھر اب ان سے جب بدزن ہو گئے اور لوگوں کے اپنے عزائم بن گئے, اپنے خواہشات ہو گئیں. ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں اگلا چیف ہو جنرل فیض, اور جنرل باجوہ صاحب چاہتے تھے ایکسٹینشن. تو اگر عمران خان صاحب رہتے تو وہ پھر ایکسٹینشن نہیں ملنی تھی, وہ جنرل فیض کو انہوں نے بنانا تھا, یہ ان کا مفروضہ تھا. تو سارا پلان تو اٹ واز اے پاور اسٹرگل, قصہ کرسی کا جسے کہتے ہیں, یہ تھا. ناظرین, سینیٹر مشاہد حسین سید, چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. مشاہد صاحب, میں نے آگے بھی بڑھنا ہے لیکن ایک سوال ہیں اسی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اب یہ فرمائیے گا کہ آپ جس ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ نہیں آپ سمجھتے کہ اس گرینڈ ڈائلاگ کے اندر اب سارے پاور بروکرز کو بھی شامل ہونا پڑے گا, چاہے وہ عدلیہ سے ہوں, چاہے وہ فوج سے ہوں, چاہے وہ مطلب جو بھی رول پلے کرتے ہیں وہ سب اس کا حصہ بنیں؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, پولیٹیکل سٹرکچر کو ہی اس سچویشن کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہوگا؟
ہمیں بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک فرق ہوتا ہے، واٹ از امپورٹنٹ اینڈ واٹ از ارجنٹ. یس اٹ از امپورٹنٹ کہ سب اسٹیک ہولڈرز ہوں. یس اٹ از امپورٹنٹ کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ میں گرینڈ نیشنل کنسنسس کی بات کریں. وہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نیا آئین بن رہا ہو یا انقلاب کے بعد کوئی نیا نظام بن رہا ہو. تو وہ بات ہے جیسے ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے کیا تھا، جیسے کوئی اور سچویشن ہو. ہماری تو اس کو سچویشن ہے کہ موجودہ جو کرائسس ہے ارجنٹلی اس کی ضرورت ہے، اس کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے. وہ سیاسی کرائسس ہے، اس کے سٹیک ہولڈرز موجود ہیں. یہ باقی تو لمبی چوڑی بات ہے نا کہ یہ کریں تو وہ کریں، کوئی نئی آئین سازی تو نہیں ہو رہی. آئین کو ہم سب مانتے ہیں کہ یہ مقدم ہے، یہ مقدس ہے اور اس کی پاسداری کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوکس آن واٹ از ڈویبل اور جو ارجنٹ بھی ہے، جو اس وقت ہمیں کرنا چاہیے. ترجیحات میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پرائرٹیز ہم صحیح تعین کریں، ورنہ پھر وہ کھلار پڑ جاتا ہے اور پھر وہ ہم سکیٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور لمبی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب کوئی نئی گورنمنٹ بن جائے الیکشنز کے بعد انشاءاللہ، اور وہ انیشیٹ کرے، اور ایشوز کئی رہتے ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، سول ملٹری ریلیشنز ہیں، عدلیہ کا کردار ہے، اور بڑے ایشوز ہیں، وہ بعد میں ٹیکل ہوں گے. لیکن اس وقت جو ارجنٹ ضرورت ہے، جو عوام بھی چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو، کرائسس ڈیفیوز ہو اور ایک راستہ نکلے جس سے لوگوں کو امید کی کرن پھر سے واپس آ جائے کہ پاکستان کا واقع ایک روشن مستقبل کی ہم بنیاد رکھ سکیں، اور وہ اس میں انتخابات بھی ہوں، رولز آف دا گیم بھی ہوں، اور کم سے کم ہم مل بیٹھ کے یہ مسئلے سیاسی قیادت حل کریں. مشاہد صاحب، آپ نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ اسد کیسر کو بلائیں اور پھر اس طریقے سے انیشیٹ کیا جائے صورتحال کو، لیکن سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ جس نے مذاکرات کرنے ہیں اس کو وزیر اعظم سے رجوع کرنا ہے، ان کے پاس آنا ہے، ہی از دا گورنمنٹ. اب اگر یہ سٹانس ہے تو یہ تو مذاکرات والا سٹانس نہیں ہے. نہیں، انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، یہ بات انہوں نے کی ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کویسچن ہے کہ کیا مذاکرات کو کسی نے رد کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیں. اب یہ ہے کہ آپ کان کو ایسے پکڑیں یا کان کو پیچھے سے پکڑیں، وہ اور بات ہے. حکومت سیاسی ہے، حزب اختلاف بھی سیاسی ہے، سیاسی قوتیں ہیں جن کا اپنا ایک پاور بیس ہے اور پولیٹیکل سپورٹ ہے، وہ کر لیں، گورنمنٹ انیشیٹو لے. یہ گورنمنٹ نے آگے کہا تھا کہ ہم نریندر مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں، بہت اچھا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل سب سے بات کرنے کو تیار ہیں. تو اگر باہر والوں سے بات کرنے کو تیار ہیں جو ہمیں نقصان بھی پہنچا چکے ہیں، یعنی کہ ہندوستان، اور ان سے بات کرنے کو ہم تیار ہیں، تو آپس میں بات کیسے ہو سکتی؟ یہ تو ٹیکنیکلٹیز ہیں، میکینکس ہیں. میں تو بنیاد اصولوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہو. اور یاد رکھیں ندیم صاحب، پالیٹکس میں ہمیشہ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے پوسچرنگ، ایک ہوتی ہے پالیسی. پوسچرنگ میں آپ بیانات بھی دیتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، الزامات بھی لگاتے ہیں، لیکن پھر آپ بیٹھ کے گفتگو بھی کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں دیکھا ہم نے، ہمارے ہمسایہ میں کیا ہوا، افغانستان میں جنگ ہوئی، 20 سال وہ جنگ چلی، افغان طالبان لڑتے رہے امریکی فوج سے. پھر کیا ہوا، دوحہ میں مذاکرات ہوئے، ایک ڈیل ہوئی، ایگریمنٹ ہوا اور سائن کیا. ان لوگوں نے جنہوں نے امریکی مارے تھے، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے طالبان کے لوگ شہید کیے تھے. تو یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں میں کر رہا. اور راستہ کیا ہے مسئلے حل کرنے کا ڈائلاگ کے علاوہ؟ اگر کوئی اور راستہ ہے تو مجھے بتا دیں. مجھے تو میری جو مشاہدہ ہے پاکستان کی تاریخ کا اور عالمی تاریخ کا، مسئلے جو پیچیدہ ہوتے ہیں ان کا واحد حل ڈائلاگ ہوتا ہے. اچھا مشاہد صاحب، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ اسٹریٹجک کلیئرٹی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اکثر بیشتر. یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ بات کہی گئی کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے، اس میں وہ صورتحال ذمہ دار ہے جس کے نتیجے میں مذاکرات کیے گئے اور لوگوں کو یہاں لا کے آباد کیا گیا. اس کے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم ابھی تک اس ساری صورتحال پر کوئی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے؟ بالکل، مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ تو آدھی بات ہوئی نا کہ مذاکرات بھی ہوئے، لوگوں کو لایا بھی گیا. تو کوسچن ہے کہ یہ کام کس نے کیا، کس کے ایما پر کیا، کون لوگ شامل تھے. تو اس میں تو پھر مشترکہ ذمہ داری آتی ہے سیویلین قیادت کی بھی
اور ملٹری جو لیڈرشپ کی بھی، کیونکہ آفٹر آل بارڈرز وہاں کنٹرول ہوتے ہیں. مذاکرات کن لوگوں نے کیے؟ وہ ہمارے سیکیورٹی سیٹ اپ نے کیے. تو میرے خیال میں اگر بات کرنی ہے تو پھر کھل کے کر دی جائے کہ کون لوگ ذمہ دار تھے اور کیوں ایسے امام پر ہوا. اور اتنے بڑا فیصلہ ایک شخص یا دو شخص یا تین شخص تو نہیں کر سکتے. یہ تو کلیکٹیو ہوتا ہے، انسٹیٹیوشنل ہوتا ہے عموماً. تو اگر کوئی اس کے برعکس ہوا ہے تو وہ بھی اس کو عوام کو بتانا چاہیے کہ کہاں کوتاہی ہوئی، کہاں غلطی ہوئی، تاکہ آئندہ وہ غلطی دہرائی نہ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں یہ بات شامل تھی کہ ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، پاکستان نے تو مشاہد صاحب بہت قربانی دی ہے، اب بھی ہم روزانہ کی بنیاد پر شہداء کے جو جسد خاکی ہیں وہ اٹھا رہے ہیں اور ایک بہادری کے ساتھ اس ساری صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور جب کلیئرٹی نہیں ہے، اندر سے غلطیاں ہیں، تو پھر کیا ان لوگوں کا تعین نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر اس تعین کے بعد ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی، کلیئر ویژن نہیں بننا چاہیے؟ سزا تو آپ نے ان کو نہیں دی جنہوں نے پاکستان کو دولت کرنے میں نالائکی اور ناکامی کی اور غلط پالیسی اختیار کی 1971 میں. سزا تو کسی کو بھی نہیں ہوئی جو کارگل کا مس ایڈونچر تھا. تو وہ تو آپ اس کی آگے بات ہے. میں اس میں بنیادی ایشو کیا ہے اس میں جو اسٹریٹجک کلیئرٹی کی میں بات کر رہا ہوں، بنیادی ایشو یہ ہے کہ ہماری افغان پالیسی پچھلے کئی دہائیوں سے غلط تھی، فلاڈ تھی. اور مجھے یاد ہے جب میں مسلم کا ایڈیٹر تھا، جنرل ضیاء صاحب کا دور تھا، میں اس کو پہلا پاکستانی صحافی تھا جو گیا کابل، جس نے انٹرویو کیا ڈاکٹر نجیب اللہ کا، ببرک کارمل کا، اور میں نے تنقید کی. میں ان میں سے تھا کہ میں سمجھا یہ جو جنگ ہم کر رہے ہیں امریکہ کے ایما پر، اس کا نتائج پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے نقصان دہ ہوں گے. اور یہ میری رائٹنگ سے لکھا بھی ہوا ہے. یہ خاص طور پہ ہم بات کرتے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کہ ہمارے بندے افغانستان میں آئیں گے، حکومت کریں گے. وہ غلط پالیسی تھی. ہم بھول گئے کہ افغانستان کے غربت رود پور پیپل بٹ دے آر ویری پراؤڈ پیپل. افغان جو بھی ہوں، چاہے افغان طالبان ہوں جس میں کئی بیشتر ان کی قیادت پاکستان میں بھی پلی بڑی ہے رہے ہیں، یا ڈاکٹر نجیب اللہ ہوں، یا اشرف غنی ہوں، یا وہ اپنا حفیظ اللہ امین ہوں، یا حامد کارزائی صاحب ہوں، یہ پہلے افغان ہیں. پھر کسی کے وہ کہیں گے کہ جی وہ ہم نے ان کی مدد کی یا نہیں کی. تو ہم بھول جاتے ہیں. ہمارا خیال تھا یہ لوگ آگے ہیں، ہماری جیب میں ہیں، ہم ایک چٹکی ماریں گے اور وہ ہماری بات مان لیں گے. دس از ناٹ ہاؤ دا ورلڈ ورکس. اور یہ کوئی ہمارے کوئی پالتو ایجنٹ تو نہیں ہے نا کہ وہ سارا کام کرے. مجھے یاد ہے کہ میں نے انٹرویو کیا تھا 1990 میں، پہلا انٹرویو تھا، پہلی دفعہ افغان جب وار میں روس کی شکست ہوئی ریڈ آرمی کی، تو احمد شاہ مسعود صاحب آئے پاکستان. اور احمد شاہ مسعود کی ریپوٹیشن تھی کہ وہ ذرا اتنا پرو پاکستانی، لوگ وہ کہتے تھے پرو ویسٹ ہے، پرو انڈیا، یہ وہ. میں نے ان کا انٹرویو کیا، بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کیا، پی ٹی وی کے لیے. میں پروگرام کرتا تھا اس زمانے میں، بلکہ وہ پہلا کرنٹ افیئرز کا شو تھا انگریزی میں، ڈیٹ لائن پاکستان، ہر ہفتے ہوتا تھا انٹرنیشنل افیئرز پر انگریزی میں. تو میں نے اسے انٹرویو کرنے میں صحافی تھا اس زمانے میں پشاور میں انٹرویو کیا. اور ان کے ساتھی تھے انجینئر اسحاق جو بعد میں سفیر بنے افغانستان کے ہندوستان، اور وہ ترجمہ کر رہے تھے فارسی اور انگریزی کے درمیان. میں نے کہا کہ جی آپ کے بارے میں یہ ریپوٹیشن ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف نہیں. انہوں نے کہا لک ہیئر، آئی ایم اے فرینڈ آف پاکستان، میں پاکستان کا دوست ہوں، بٹ آئی ایم ناٹ اے فلنکی آف پاکستان. میں پاکستان کا کوئی ایجنٹ یا چمچہ نہیں ہوں. یہ مجھے امید نہ رکھیں، میں دوست ہوں آپ کا، لیکن یہ امید رکھنا کہ میں جو آپ کہیں گے میں کروں گا وہ نہیں کروں. یہ میرے خیال میں یہ باٹم لائن تھی. اور یہ سوچ صرف احمد شاہ مسعود صاحب کی نہیں تھی، یہ باقی جو افغان ہیں، جو چاہے وہ گل بدین حکمت یار ہوں، یا برہان الدین ربانی ہوں، یا صبغت اللہ مجددی ہوں جو پاکستان میں رہے ساری عمر، یا افغان طالبان کی موجودہ قیادت ہو، وہ پہلے افغان ہے، پھر وہ کوئی اور چیز ہے. تو اگر ہم ان کو افغانستان کی آزادی، وحدت، سالمیت، اس کا احترام کریں اور ان کی حکومت کو عزت سے دیکھیں، اور ان کی حکومت کو ہم برابری کی بنیاد پر ہم تعلقات استوار کریں، اور کچھ اصول طے کریں جس میں بنیادی بات یہ ہے کہ افغانستان کی سر کے خلاف کوئی باہرونی مداخلت نہیں ہوگی،
اور افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف، چاہے وہ ہمسایہ ہو یا کوئی اور ہو، وہ دہشت گردی یا کسی اور عدم استحکام کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ مشاہد صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان سینیٹر مشاہد حسین سید، چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ مشاہد صاحب، اب آپ کا ایک سوال میں نے اس حوالے سے کرنا ہے، پھر آگے اور اہم مسئلہ بھی ہے۔ چین جو ہے وہ بڑی تیزی سے گلوبل اکانومی کے اندر بڑھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے چین، روس، انڈیا، برازیل اور کوئی 17-18 ملک ہیں، یہ اب لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کے بارے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ چائنا گئے ہوئے بھی تھے۔ پاکستان کا ویزا وی چین کے ساتھ آپ کو کیا آگے سفر دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ہمارے ہاں ہمیشہ شکوہ یہ رہا ہے کہ ہم جو معاہدات کرتے ہیں یہ بہت زیادہ پروپیگیٹ بھی کیا گیا، اس میں جو فائدے کا ٹلٹ ہے وہ ٹورڈز چائنا ہوتا ہے اور اس کا ہمیں فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ پہلے تو میں آپ کے شکوے کی بات کروں، یہ شکوہ جو ہے بالکل بے بنیاد ہے۔ چین نے آپ کی اس وقت مدد کی 10 سال پہلے، جب سی پیک کا آغاز ہوا، جب کوئی ملک بیرونی، چاہے کوئی مسلمان ہو یا مغرب کا ہو، ایک دھیلا بھی پاکستان میں لگانے کو تیار نہیں تھا۔ اس میں دہشت گردی تھی، عدم استحکام تھا، حالات خراب تھے۔ چائنا نے سی پیک کو لے کے آنا پاکستان میں ایک اعتماد کا ووٹ دیا پاکستان کے اوپر، پاکستان کے روشن مستقبل پر، پاکستان کے عوام پر، اور دوستی نبھائی۔ نمبر 1، $26 ارب ابھی تک چائنا انویسٹ کر چکا ہے۔ 85,000 لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں۔ گوادر بندرگاہ زندہ ہو گئی ہے جو چین نے بنائی تھی۔ تھر سے کوئلہ بھی نکلتا ہے جو ایک خواب تھا 30-40 سالوں سے، اور وہ کوئلہ بجلی بھی بن گیا ہے اور بجلی نیشنل گرڈ میں چلی گئی ہے۔ آپ کے ہاں موٹر ویز بن گئے ہیں جو ایک وحدت کی علامت ہے ہماری وفاق کے لیے، کیونکہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کو جوڑنے میں ان موٹر ویز کا بڑا اہم کردار ہے۔ توانائی کا بحران پہلے حل بھی ہو گیا تھا، اب ہماری نالائکی سے پھر واپس آ گیا ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے 6,000 میگا واٹ بجلی بھی انہوں نے 6,500 پیدا کی۔ تو آپ دیکھیں، اور 28,000 پاکستانی طالب علم اس وقت پڑھ رہے ہیں چین میں۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی، جو شکوہ ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، بلکہ چینیوں کو شکوہ کرنا چاہیے کہ جو ان کے لوگ ادھر کام کرنے آتے ہیں ہم ان کو مار دیتے ہیں، وہ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں۔ جو وعدے ہم کرتے ہیں کہ 1 ونڈو آپریشن ہوگا وہ پورا نہیں کر سکتے، لال فیتا آ جاتا ہے۔ تو پرابلم تو وہ ہے، کوئی اور ملک ہوتا تو وہ بڑی دیر کا بھاگ گیا ہوتا ہے۔ چین کے چونکہ آپ کے ساتھ تعلقات بڑے گہرے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری بات جو ہے، اس وقت دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص فضل کیا ہے کہ ہمارا جو دنیا کا سب سے ابھرتی ہوئی قوت ہے، جو سب سے تیز رفتار چلنے والی معیشت ہے، وہ چین کی ہے، اور چین آپ کا بہترین دوست ہے، ابھی بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور بلکہ حال ہی میں چین ہو کے آیا اور میں بڑا متاثر ہوا کہ چین نے کس طرح جلدی سے کووڈ کے بعد، کرونا کے بعد، 3 سال کے مشکل وقت کے بعد وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ 5-6% ان کی ترقی کی رفتار پھر واپس آ گئی ہے، اس میں گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ اور چین نے صرف ایک پیغام مجھے دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دکھ ہے، ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان میں اتنا عدم استحکام ہے، اتنی سیاسی چپکلش ہے، اتنی سیاسی مہاجرائز ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستانی قیادت چاہے جس بھی پارٹی کی ہو، وہ اپنی ذاتی گروہی پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کے پاکستان کے ریاست کے مفادات اور پاکستان کے عوام کے مفادات کو فوقیت دے گی، اس کو اہمیت دے گی، اس کو آگے رکھے گی، نہ کہ اپنی ذات پات یا کس نے کیا عہدہ لینا ہے، کس کو کرسی کیا ملنی ہے، وہ بات کی بات ہے۔ کیونکہ وہ ہمارے ایک مخلص دوست ہیں، ان کو یہ تشویش ہے، ان کو خطرہ ہے کہ اگر یہ عدم استحکام رہا تو ایسی قوتیں جو پاکستان چین کی تعلقات کو قربت نہیں دیکھنا چاہتی یا عدم استحکام دیکھنا چاہتی ہیں، وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا لیں۔ تو چین آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، چین کی بڑی امیدیں ہیں پاکستان کے ساتھ، سی پیک قائم اور دائم ہے اور اس کو انشاءاللہ آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن 2 کام آپ کر لیں، ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے کہا تھا فول پروف سیکیورٹی ہوگی چینی پروجیکٹس کے لیے اور چائنیز
باشندوں کے لیے وہ پرووائڈ کر لیں، اور دوسرا ون ونڈو آپریشن اس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، ورنہ 37 مختلف جگہ آپ کو جانا پڑتا ہے اگر پاکستان میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کوئی صوبائی حکومت، کوئی لوکل حکومت، کوئی وفاقی حکومت، کوئی مختلف ادارے، تو اس طرح تو کوئی انویسٹر نہیں آئے گا باہر سے، سب بھاگ جائیں گے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنا معاملہ ٹھیک کریں، اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر ٹھیک کریں، اور خاص طور پہ چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور چائنا نے تو ایران سعودی عربیہ کی صلح کرا دی ہے. چائنا نے یہ بھی کہا ہے صدر شی جن پنگ نے کہ 100 سال میں جو تبدیلی نہیں آئی وہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑی تاریخی تبدیلی. اچھا مشاہد صاحب، میں نے اب اسی بات کی طرف آنا تھا کہ ایک انہونا یہ فیکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ استوار ہو جائیں، اور اب ایران کا وفد جو ہے وہ سعودی عربیہ بھی پہنچ گیا ہے اپنے سفارت خانے کے حوالے سے. یہ جو تبدیلی ہے، مطلب سعودی عرب جو ہے وہ بڑی ایک مضبوط پاکٹ امریکہ کی رہا ہے، اور ان کا سارا جو ڈیفینس ہے وہ بھی امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ابھی تک بھی ہے. تو آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اثرات کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جی بہت ایک مثبت تبدیلی ہے، تاریخی تبدیلی ہے. ایران اور سعودی عربیہ کی صلح اور نارملائزیشن آف ریلیشنز، معمول کے مطابق تعلقات، جو چین نے ایک پل کا کردار ادا کیا، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اور اس سے واضح ہو گیا کہ اس خطے کے فیصلے، ایشیا کے فیصلے، ایشیا کی صدی میں ایشیا کی اقوام خود کریں گی. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کسی کوئی مغربی طاقت کا کوئی رول نہیں. اس کے کیا اچھے اثرات ہوں گے؟ پاکستان کے اندر بھی کبھی پراکسی جنگ ہوتی تھی، عدم استحکام ہوتا تھا، اب وہ ختم ہو جائے گا. بلوچستان میں امن آ جائے گا، کیونکہ ایران کے خلاف کچھ طاقتیں استعمال کرتی تھی قوتوں کو، کچھ ہمارے خلاف ایران کی طرف سے ہوتا تھا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. سی پیک کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی، کیونکہ چین خود اس میں انوالوڈ ہے، ایران بھی سپورٹ کرے گا، سعودی عربیہ بھی کرے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو محمد بن سلمان صاحب آئے تھے، جو وزیر اعظم ہے سعودی عربیہ کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 8 یا 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں گے 2019 کو. ہمیں آئل ریفائنری بنانی اور کام کرنا ہے وہ، لیکن ہم نے کیونکہ اپنی روایتی نالائکی سستی کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر سکے. اور آپ چاہ بہار اور گوادر میں بھی میرے خیال میں ہم آہنگی آئے گی. اور اس کے علاوہ اس خطے میں ہم مل کے پاکستان، چین، ایران، سعودی عربیہ، افغانستان کے حوالے سے بھی ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں، تاکہ افغانستان میں بھی پائیدار امن اور استحکام پیدا ہو. تو اس کے تو بڑے ہیوج اپرچونٹیز، وہ کہتے ہیں اسکائی از دی لمٹ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا فضل کیا ہے، اور چین کے ہم بڑے ممنون ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا، اور بڑے خوش اسلوبی سے حل کر دیا. ٹھیک ہے مشاہد صاحب، بالکل میرے پاس آخری 40-50 سیکنڈ ہیں. آپ کی اب سیاسی سوچ جو ہے وہ کیا کہتی ہے اینڈ پوائنٹ کے اوپر، اگر آپ اس کو ختم کریں، کہ مذاکرات ہوں گے یا یہ کہ ہٹ درمی، ضد، مقابلہ بازی کسی اور طرف معاملات کو لے جائے گی؟ ہم مذاکرات کی طرف گامزن ہیں، اور میرے خیال میں مذاکرات کے نتیجے میں مثبت نتائج آئیں گے، جس سے ایک قسم کے رولز آف دا گیم بھی سیٹ ہو سکتے ہیں، اور نئے الیکشن کی تاریخ بھی اتفاق رائے سے سیٹ ہو، اور انشاءاللہ نئے الیکشن ایسے ہوں جو آزادانہ اور منصفانہ ہوں 2023 میں. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید. ناظرین، یہ تھے سینیٹر مشاہد حسین سید، چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.